या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिऊ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मकीना क़ुलूबिल मुमिनीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ता बऔलादे अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। आसान लफ्ज़ों में कह दूँ तो यूँ है कि ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस कबीले से, ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस कबीले से खुदा को जिसने पहचाना मोहम्मद के वसीले से। हम्द व सलात के बाद बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि रब ताला मुझ नाचीज़ को हक़ और सच बयान करने और हम तमाम मुसलमान भाइयों को हक़ बात सुनने समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे आप हज़रात के यहाँ पर हाज़िर होकर बड़ी क़ल्बी मुसर्रत खुशी महसूस हुई। बिलख़ुसूस हमारे मुहसिन और हमारे बड़ों की निशानी फ़ाज़िल जलील मौलाना मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ रिज़वी साहब दामद बरकातुहुल आलिया आपकी ज़ियारत से बहरमंद हुआ और मेरे मोहतरम और फ़ाज़िल दोस्त क़ारी मोहम्मद अम्माद साहब आप भी जलवा फरमा हुए। और वैसे मुझे मौलाना मोहम्मद सिकंदर याद साहब ने हुक्म फरमाया था यहाँ पर हाज़िर होने का। मैं देख रहा हूँ कि बच्चों की तादाद काफ़ी है, तो इस कैफियत में कोई बड़ी मुश्किल तकरीर मुनासिब नहीं है, तो कोशिश करूँगा कि सादा सादा गल्लां को रल मिल के चार असी कर लीए। ठीक है, सुभान अल्लाह बोलो फिर कल करिए। या तुसा मेरे वर्गा मौलवी पहली बारी तकिया या फिर मौलवी की एडी पग पहली बारी तकी। एडे हैरान क्यों जे? मैं भी तुहाडे विचों ही, आखो जरा सुभान अल्लाह। बस गल यह है कि बाबा किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह साड़ियाँ पग्गां वड्डियां करा गए। बाबा जी फरमाते सन मैं कफन बन के टुरना, तो असीं भी कफन सिर ते बन्ने होंदे ने इस वास्ते। ठीक है, तो फिर बंदे बाद सवाल करते हैं जी मौलवी जी कफन तो चिट्टा होंदा है। बोल बंदे खुदा दिया जेड़े मर्जी रंग दा होवे कफन होंदा है। ठीक है जी, हाँ नाले शहीदां नूं जेड़ा कफन होंदा उन्हां दा लिबास ही होंदा। तो जे अल्लाह सानू शहादत दी मौत अता कर देवे तो यह भी तो साडे लिबास दा हिस्सा है ना जी। ये भावें काले रंग दी होवे, भावें नसवारी रंग दी होवे, भावें चिट्टे रंग दी होवे, जेड़े मर्जी रंग दी होवे साडे कफन दा हिस्सा है। बहरहाल जी मेरे ज़िम्मे जेड़ा मौजू लगाया गया है, मैं कोशिश करांगा कोई चंद गल्लां उस मौजू ते जनाब दे गोशगुजार कर सकां। अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जेड़ा दीन अता फरमा के भेजिया, उस दीन दा नाम की है जी? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। उस दीन का नाम की है जी? इस्लाम। इस्लाम दे दो रुख ने। किन्ने रुख ने? एक दा नाम है मज़हब, दूसरे दा नाम है दीन। एक दा नाम की है, दूसरे दा नाम की है। एक दा नाम की है
دوسرے دا یہ دوویں شیواں رلا دئیے تو پھر اسلام بندا ہے۔ جے انہاں چوں ایک شے گھٹا دیو دوسری وادو کر دیو ایک نو تھوڑا گھٹ کر دیو تو اسلام بندا، یہ پکی گل جے۔ یہ 12-14 سال جڑا اسی مدرسے دیاں پتلیاں دالاں کھادیاں نے نا، آج میں کلپ سنتا پیا سا مولانا فاروق الحسن صاحب دا، فرما رہے سن بھی اسی اس مسئلے تے بحث کرتے سن، مولانا صاحب گواہی دین گے بھی جدوں مدرسے پڑھتے سن تو بحث ہوندی سی بھی ساڈی جڑی مدرسیاں چ دال پکدی وہ ایڈی پتلی ہوندی ہے کہ وہ دسو وضو جائز ہے کہ نہیں جائز، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 12-14 سال دی جڑی محنت ہے نا، مشقت ہے، وہ دا نچوڑ میں تواڈے سامنے رکھیا ہے۔ ہن تواڈی مرضی ہے دا مل پا کے انہوں گنڈ مار کے بن لو، سینے چ محفوظ کر لو یا انہوں ضائع کر جو۔ دین اور مذہب جب تک آپس وچ مل کے ایک ذات ایک فرد دے اندر جمع نہیں ہون گے اس ویلے تک او بندہ پورا مسلمان بن سکدا، یہ پکی گل ہے۔ ہن اے بات دی گل ہے کہ مذہب کنوں کہندے ہاں تے دین کنوں کہندے نے، دوواں چیزاں دے وچ ڈیفرنس کی ہے، فرق کی ہے، ونڈ کی ہے دوواں چیزاں دے وچ، وہ میں تواڈے سامنے اج ذکر کرنی ہے۔ تساں توجہ نہ ذوق نال یہ گل سمجھنی ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جے تسی توقع لا رہے ہو نا میرے کولوں کہ ہنے میں کان تے ہاتھ رکھ کے کوئی شعر سناواں گا تو مہربانی کرو یہ توقع لا دیو، کیونکہ توقع ہوئے نا تو بندہ نہ کرے پھر بندے دے دل پریشان ہوندا کہ یار اسی تو کی سوچ کے گئے سا مولوی صاحب سنائی کھ نہیں، پر جیڑی میں گل تانوں سناواں گا نا انشاءاللہ وہ سر والی ہوئے گی، پورے سر تے او دی لے دے وچ او دی سر دے وچ کوئی کمی بیشی مالکاں دے فضل دے نال نہیں ہوئے گی۔ ساڈا کوئی کمال نہیں، ساڈے بزرگاں دیاں ساڈے وڈیاں دیاں محنتاں نے۔ دین اور مذہب دوویں چیزاں جدوں یکجا ہو جاون تے اسلام بندا ہے۔ تے اللہ رب العزت نے مینوں تے تانوں کی فرمایا ہے، قرآن کولوں پوچھنے ہاں، قرآن کہندا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، سارے اسی مومن ہیں نا جی، اللہ سانو فرما رہا ہے اے ایمان والیو ادخلو، سارے دے سارے داخل ہو جاؤ، فی السلمی، اسلام دے وچ، کافہ، پورے پورے داخل ہو جاؤ، ادھے ادھورے داخل نہ ہو گیا جے۔ یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، جے اسلام دے وچ داخل ہونا جے نا تے پھر ادھا ادھورا نہ داخل ہوئے ہو، پورے پورے داخل ہوئے ہو۔ معلوم ہویا کہ اسلام دے وچ خالی کلمہ پڑھ کے بندہ اپنے آپ مسلمان کہہ لوے تے پورا مسلمان بندا جب تک کہ او دے تقاضے پورے نہیں کردا، جب تک کہ او دیاں ساریاں جزیات نو تسلیم نہیں کردا، من نہیں لیندا، جدوں تک منے گا نہیں ہاں کسے گل تے عمل نہ ہوئے بندہ گناہگار ہو سکتا ہے جی۔ بندہ نماز سستی کردا ہے بڑی پوچھ ہوئے گی، گناہ ہے نا، گناہ دا عمل۔ بندہ روزے چھڑدا ہے بڑی پوچھ ہوئے گی، بندہ حساب ہیر پھیر کردا ہے بڑی پوچھ ہوئے گی، بندہ جھوٹ بولدا ہے بڑی پوچھ ہوئے گی، بندہ کسی نو دھوکا دیندا ہے بڑی پوچھ ہوئے گی۔ لیکن یہ چیزاں اسلام دے وچ نقص پیدا نہیں کردیاں۔ کل پھر سمجھا دے، بندہ پورا مسلمان ہو کے بھی اے گناہ کر سکتا ہے، پورا مسلمان ہو کے بھی رہ سکتا ہے، پورا مسلمان اگرچہ انہاں گناہاں دے وچ بھی مبتلا ہوئے پھر بھی پورا مسلمان ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ کیڑیاں چیزاں نے جیڑیاں اسی چھڈ کے پاویں وڈیاں وڈیاں پگاں پا کے مسیتاں چ بہ کے تسبیحاں پھیردے رہیے پھر بھی پورے مسلمان انہاں چیزاں تو بغیر بن سکدے، اے گل سمجھن والی۔ تے جے سانو سمجھ آ گئی تے انشاءاللہ تانوں ساری زندگی جدوں تک اللہ تہاڈیاں زندگیاں وداوے، مالک اپنے فضل دے نال حیاتیاں عطا فرمائے، ساری زندگی یاد رہے گی جی اج سمجھ لئی تے۔ لیکن سمجھ نہیں، جتنی جنوں سمجھ آئے وہ سر ضرور میرے نال ہلاندا جائے کم از کم۔ سبحان اللہ کہنا نہ کہنا مرضی دی گل ہے، سر ہلاؤ گے نا ماڑا جہا مینوں پتہ لگ جائے گا بھی بندے نوں سمجھ آ رہی، ہن میں اگے چلنا، اے نہ ہوے میں رپیٹ کر کے وہی سمجھاوندا رہا تے بھاویں 6 گھنٹے بھی لگ گئے تے سانوں تے کوئی فرق نہیں پینا۔ تسی سنن والے بنو، اسی ساری رات بھی تانوں ذکر رسول سنان نوں تیار ہاں، ٹھیک ہے جی۔ وہ کیڑی چیز ہے جی جدی کمی جڑی ہے وہ بندے نو ادھورا مسلمان کر دیندی ہے، اور پھر ادھورا مسلمان ہون دا نقصان کی ہے؟
कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा फरमान पहला गौर नाल समात फरमा लो और इनू दिल च नक्श कर लो। कोई सज्जों खब्बों या विचों करके मतलब मैं नहीं कढ़ रहा, जो आयत दा तर्जमा मफहूम बनता है वो मैं तुहाडे सामने पेश कर रहा। किसी भी मकतबे फिक्र दा कुरान फड़ के वेख लोगे ना तर्जमा वही लिखा होना। वो आयतां होर ने जिन्हां चों तर्जमे च भी गड़बड़ करते हैं, इत्थे तो भी गड़बड़ नहीं कर सकते। अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम विच पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान, शैतान दे रास्ते ते नक्शे कदम ते ना चलियो। शैतान दे नक्शे कदम ते इहदे नाल दो गल्लां पता लग गई। पहली चीज़ कि इस बंदा मोमिन है लेकिन इस्लाम च उदों तक पूरा दाखिल नहीं होंदा जदों तक शैतान दे रस्ते ते चलदा है। या अल्लाह किहड़ी चीज़ है जिहड़ा शैतान दे रस्ते ते भी चलेगा तो वह होएगा भी, अखवाएगा भी मुसलमान, अधूरा मुसलमान होएगा। पर मैं हाँ पहला ये वेख लो भी जिहड़ा शैतान दे रस्ते ते चलण वाला हुंदा ना, वो बंदा ओदा भला कदी कर सकदा ही नहीं। शैतान चूंकि किसी दा भला कर सकदा, इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन, ओ खुला खुला दुश्मन है तुहाडा। एक तो हुंदा बंदा किसी यार सज्जन कोल इतमाद दे थां ते धोखा खा ले, ये तो समझ ही जाता है भी बड़ा इतमाद सी, बड़ी मुहब्बत सी। उन्हें आखिया चल यार मैं मेरा काम कर दे, मैं फलाने तेरे काम आ जाऊँगा। उन्हें कर दिता, हुण फलाने इहदी वारी आई ते ये धोखा दे गया। मैं कहा उत्थे ते इतमाद है सी ना, अधूरा सी ना, ओले च सी धोखा, ओले विच सी फिर मिलिया। लेकिन अल्लाह फरमांदा इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन, ए जिहड़ा शैतान है ना, ये जिहड़े पासे तुहानू खड़ना चाहता है ना, ये तुहाडा दुश्मन है, खुला दुश्मन, छुपया होया दुश्मन नहीं। देखो साडे महल्ले दे विच साडे गवांढी भी आंढ गुआंढ च भी नाराज़गियां हो जांदियां ने, रिश्तेदारां च हो जांदियां ने, दिल च कदूरतां भी पल जांदियां ने, बड़ा कुछ हो जांदा है। लेकिन वो ओले रहिंदा है, ते जदों तक ओले रहिंदा है उदों तक वो कम अज कम शैतान का मुकाबला नहीं करते। लेकिन शैतान ते वे खुला दुश्मन, सामने सामने वादे दुश्मन, ते बंदा फिर भी आखे नहीं या अल्लाह मैं तेरी गल नहीं मन्नी, शैतान ते मेरा सज्जन है, मैं तो शैतान की गल मननी। मैनू दस्यो जी रब उहदे ते राजी होएगा कि नाराज़ होएगा? अच्छा जिहदे ते रब नाराज़ हो जाए उहदे ते रब की रहमत बरस सकती है जी? सादा जी गल्लां ना। लेकिन समझा जे हुण असीं वंड कड्ढनी है, और जिन्हों जिन्हों समझ आए वो मेरे नाल उच्चा जरा बोले हाँ, एक बारी बोलो हाँ सुभान अल्लाह, मौजूदगी दा सबूत दो या अल्लाह। जिहड़ा उच्ची सुभान अल्लाह बोले उन्होंने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीन ते पुख्तगी अता फरमा दे। गौर करिया जो दीन की है ते मजहब की है, यदि अज तुसां समझ नहीं है जी। दीन किसको कहते हैं और मजहब किसको कहते हैं? सब तो पहले आ जाओ जी मजहब। मजहब कहते हैं अल्लाह की इबादत के तरीके को। रब की इबादत करने के तरीके को क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पर जी नमाज किंज पढ़नी है ये मजहब दसेगा, रोज़ा किंज रखना है ये कौन दसेगा? माशाल्लाह। हज किंज करना है कौन दसेगा? वजू किंज करना है कौन दसेगा? गुसल किंज करना है कौन दसेगा? मजहब। तवाफ किंज करना है कौन दसेगा? मजहब। तस्बीह किंज करनी है कौन दसेगा? ज़कात किंज देनी है कौन दसेगा? ये सारियां। इतिकाफ किंज करना है कौन दसेगा? रोज़ा किंज रखना है कौन दसेगा? बोली जाओ कौन दसेगा? मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, सर मिसाल दे के आप फबदी भी बड़ी सब किबला, चूँकि अलामा साहब पढ़े ने मेरे नाना जी हजूर कुतुब आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह, ते आप दियाँ ज़ाहिर है वो आप ही फबदियाँ सन ते आप ही कहते सन, लेकिन एक पंजाबी जुमला बोलते होंगे सन। और कहते सन बंदे खुदा बीबियाँ चाटी दे विच अचार नूं हलाउंदियां तां ने भी उन्होंने उल्ली ना लग जाए, तो तुसीं भी बोलिया करो, तुहानूं भी दीन समझ आ जाएगा। दीन नूं उल्ली नहीं लग जाएगी, किधरे तुहाडे समझ नूं उल्ली नहीं लगती, तो बोलिया करो, नाल सबक याद हो जाता है। अच्छा रोज़ा रखने का तरीका कौन दसेगा जी? मजहब। रोज़ा रखने का तरीका कौन दसेगा? अच्छा रोज़ा खोलने का तरीका कौन दसेगा? ए जे मजहब एक ही है। जिस तरह मेरे लो मैं एक होर मिसाल ना तुहानूं गल होर वाज़े कर दियां। फलाना कहना जी फलाने का मजहब, ओदा की मजहब है जी? है जी वो अहले हदीस है, वो किंज नमाज पढ़ता जी? इंज करके इत्थों करके हत्थ चुकते हैं तो इंज करके ना इंज बीबियां वांग इत्थे रख लेंदे ने, हैं जी। ये भी एक तरीका है। उन्हें कहा जी असें इंज पढ़िया, सानू इंज समझ आता है। असीं क्या ठीक है जी, तुहानूं इंज समझ आता, लगे रहो। गल समझ आई? ये भी तरीका है।
ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਮਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਛੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਨੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। حضرت مولا علی نے بھی طریقہ دسیا، فرمایا نبی کریم علیہ السلام زیر ناف حضور ہاتھ بنتے ہوندے سن۔ ٹھیک ہے جی، سانو یہ چنگا لگا سی کہ جی مولا علی نے فرماتا ہے گل کیڑی رہ گئی۔ یہ وے طریقہ مذہباں دی ونڈ ہوندی ہے عبادت دے طریقے تے۔ اچھا مذاہب دے وچ اسلام تو باہر بھی مذہب موجود نے۔ ہندو نے عبادتاں تے وہ بھی کردے نے بھاویں جدیاں مرضی کردے ہون، سانو نہ غرض کوئی نہیں، وہ مٹی دیاں مورتاں نال وہ جڑے بت نے سانو تے غرض کوئی نہیں نا، وہ بھی عبادت کردے ہیں، لیکن انہاں دی عبادت دا طریقہ مذہب کہلائے گا۔ عیسائی مذہب، ہندو مذہب، بدھ مت مذہب، سکھ مذہب، یہ سارے مذاہب نے، لیکن دین کنوں کیا جاندہ ہے؟ اے ذرا ونڈ ہون کر لیو، مذہب سمجھ آگے تو انہوں کنوں کہنے؟ دین کہتے ہیں سر کے بالوں کی نوک سے لے کر پیر کے ناخن کی نوک تک، انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے قبر میں جانے تک، اس کی ضرورت کی ہر شے کے بارے میں جو رہنمائی کرنے والی شے ہے اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ دین۔ مذہب اور ہے، دین اور ہے۔ سائی ساڑھے دشمن، یہودی ساڑھے دشمن، سکھ ساڑھے دشمن۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں نصرانیوں کو اپنا یار نہ بناؤ، یہ تمہارے یار ہو ہی نہیں سکتے۔ اجی ساڑھے سارے دشمن، لیکن ان سارے نو ساڑھے مذہب نالوں تکلیف کہیں نے نمازاں پڑھو، ساڑھے چرچ خریدو، چرچ خرید کے اتھے مسیطاں بناؤ، نمازاں پڑھو، تبلیغاں کرو، سارا کچھ کرو، لیکن خبردار دین دا نا نہیں لینا۔ میں کہا جی دین دا نا کیوں نہیں لینا؟ کہنے لگے سانو دین قبول۔ یاد رکھنا مذہب دا کسے مذہب نال آج تک کوئی جھگڑا ہویا؟ جڑے بنوندے نے تو ویسے ہی بے عقلے نے، مت ماری گئی ہے نا دی۔ مذہباں دے جھگڑے رہے ہی نہیں کدی بھی۔ یہ جڑے بنائے نا ساڑھے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی فرمان سے ایک جملہ عربی دے ویچ وہاں سے ان الوہابیت قوم لا یاکلون۔ گل سمجھ آئی نے؟ میں انہاں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ میں یہ تے عقل بے عقلان لیاں گلنا لینا، کوئی کسی کے مذہب پر لڑائی شروع کر دے۔ اصل جنگ نظام کی ہے، وہ جس کی خاطر مدینے والے کے دندان طیب کو بھی ضرب لگی، وہ نظام جس کی خاطر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اطہار خون سے بھر گئے، وہ نظام جس کی خاطر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں تھا تو ظالموں نے اوجڑی حضور کے کندھے پر رکھ دی، وہ نظام جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، مسئلہ وہ نظام ہے جس کی خاطر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ بازار میں تھپڑ مارا گیا۔ مسئلہ اس نظام سے ہے جس کی خاطر حضرت عمر فاروق کو نماز کے وقت خنجر مار کر شہید کیا گیا۔ مسئلہ اس نظام کا ہے جس کی خاطر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر مدینہ میں 40 دن تک کھانا پانی بند کرن تو بعد انہوں نے گھر وچ گھس کے شہید کر دیتا گیا۔ مسئلہ اس نظام سے ہے جس کی خاطر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا گیا۔ یارو مسئلہ اس نظام سے ہے جس نظام کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا، حضرت امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ وہ نظام ہے، وہ اس کا نام ہے دین۔ اب اس کی ونڈ آپ نے کرنی ہے، ذرا جس کو سمجھ آئی ہے میری بات وہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہم بھی کہتے ہیں آج ہمارے یہاں نا ایک بات ساڑھے گل نکل آئی، او چھڑو جی مولوی صاحب سخت بات نہ کریں، مولوی صاحب ڈاڈی گل نہ کرے آجے پرچہ ہو جائے گا۔ کی کرنا مولوی تے امن پسند ہوں دینے، کیوں ہو جیاں گل نہ کر دیو جڑیاں دوسرے نو تکلیف دین۔ میں کہ منو اے دس رسول پاک علیہ السلام دے کارن آج دیاں بوریاں کنیاں سن؟ کوئی تاریخ دان دسے جی، کوئی اہل سیر دے وچوں کوئی
امام دسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اناج دیاں بوریاں توڑے بھر کے رکھے ہون گھر وچ سونے کول جو آندا سی حضور ونڈ دیندے ہوندے سن لیکن جدوں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال طیب ہویا حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دی گودی وچ رسول پاک دا جدو سر انور سی ایمان نہ دسے اس ویلے حضرت سید عائشہ دے حجرے وچ تلواراں کنیاں لٹکنیاں پئیاں سن آج سانو پڑھایا غلط گیا سکھایا غلط گیا سانو خبردار اسلام دی گل کرو پر مذہب تک نماز دی گل کرو روزے دی گل کرو اسی تانوں فنڈ بھی دینے ہیں تبلیغی جماعتاں بھی کڈو پھرو ٹرو گھراں دے وچ لوکاں نوں مٹھیاں مٹھیاں سنتاں بھی دسو سارا کچھ کرو لیکن اے دے تو سانو رولا کوئی نہیں سانو رولا کس گل تو ہے خبردار دین دی گل نہیں کرنی تساں دین دی گل نہیں کرنی میں کہا جی کیوں جس دین دی خاطر امامہ دے امام امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دا جنازہ جیل چو اٹھیا 10 لاکھ احادیث مصطفیٰ دے حافظ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے جسم تے کوڑے مارے گئے تے امام احمد ابن حنبل دا جسم طیب آپ نو دساں حضرت امام شافعی خود فرماندے آپ فرماندے نے احمد ابن حنبل کو رب نے اتنی نزاکت اور حسن عطا فرمایا ہے کہ اگر نبوت کا سلسلہ بند نہ ہو گیا ہوتا تو بعید نہیں تھا کہ میرا رب احمد ابن حنبل کو نبی بنا دیتا یہ استاد ہیں حضرت امام شافعی امام احمد ابن حنبل کے تو ان کے بارے میں ان کے حسن اور نزاکت کے بارے میں یہ قول کرتے ہیں سوچو ذرا اس 10 لاکھ احادیث مصطفیٰ دے حافظ امام احمد ابن حنبل دے جسم تے کوڑے برسائے جان میں نے کہا وہ کیوں برسائے گئے مذہب کے لیے نہیں وہ اس نظام کے لیے برسائے گئے جس نظام کو آج ہم نے پسے پش ڈال دیا اسی ہے کہ سانو نماز قبول ہے وہ بھی کدی کدی پڑھ لیا کرانگے جمعہ قبول ہے کدی کدی پڑھ لیا کرانگے جی مرضی دا مولوی آیا تے وہ بھی انڈ تے جا کے پڑھ لیا کرانگے روزے بھی رکھ لیا کرانگے جے ٹھنڈ دے ہون تے گرمی دے ساڑے کو نہیں رکھے جاندے زکاة بھی دے دیاں گے جے کدھر مال بہتا وادو ہویا تے نہیں تو دین دی کی لوڑ ہے ایویں کٹان دی کی لوڑ ہے اسر تے ایسا دینا ہی کوئی نہیں نا جو مرضی ہو جائے جی ہم نے کہا ہم نے نظام کی طرف نہیں جانا دین سانو تھوڑا بہتا قبول ہے بس ٹھیک ہے اسی مسلمان ہو گئے اسی یہ دعوے شروع کرتے ہیں انہاں مولویاں نوں کی پتہ ہے ایویں رولا پاؤندے نے سیاست کردے نے آیا دین آیا کیا دین آیا مطلب اگے دین کوئی نہیں سی میں کہ چلیا پہلے سوچ صحیح کیا رہا ہے تو کس کے مقابلے میں تو بات کر رہا ہے کس کے مقابلے میں کہہ رہا ہے ایک صرف آپ کو حوالہ یہاں سے یہ کتاب الشفا میں مجھے یاد آ گیا جو اس گفتگو کے درمیان تھا نہیں لیکن اب آ گیا تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں بولو ذرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت سارے بولو ذرا اچھا صفحہ نمبر 22 ہے حصہ 2 میں یہ بولو زور تاجدار ختم نبوت توجہ جی اب توجہ کرنا اس بات پر وحق الامام ابو قاسم القشیری حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ صوفیاء کے بڑے اساتذہ میں سے ہے حضرت قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی اساتذہ میں شامل ہے سوچو ذرا یہ اتنے بڑے بزرگ عالم دین ہیں ان کی مشہور کتاب ہے رسالہ قشیریہ کبھی اللہ توفیق دینا وہ کتاب پڑھ کے دیکھیں ایتھے بہ کے پڑھو گے جو ساردے پردے ہٹ کے راتی ستیاں پیاں کی جاگتی آنکھاں نال غوث پاک دا دیدار نہ ہوئے تے گل کرے لیکن گل ہو یہ اخلاص ہوئے تے پھر رقم لبے گا تو ضرور لبے گا اتنے بڑے بزرگ آئی حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کی بات حضرت قاضی عیاض مالکی فرما رہے ہیں اور کتاب بھی عام نہیں ہے کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ جس کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے لکھا جس گھر چاہے کتاب ہوئے اتھے کدی آگ نہیں لگے گی جس گھر میں یہ کتاب ہو وہاں جادو اثر نہیں کرے گا جو سمجھے کہ اس کے رزق میں برکت نہیں ہے یہ کتاب پڑھا کرے اللہ رزق میں برکت عطا فرما دے جس بندے کو عشق رسول میں فراوانی چاہیے وہ اس کتاب کو پڑھا کرے اللہ اس کا عشق رسول زیادہ فرما دے اتنی باکمال کتاب آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے حضرت قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ حکایت کرتے ہیں اور گل بڑی ڈاڈی جے نو سمجھو ذرا جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو مذہب اور دین کے درمیان جو ہم نے آج فرق ڈال لیا ہے نا مذہب قبول ہے دین قبول نہیں میں نے کہا یہی تو شیطان کا راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شیطان کے راستے پہ نہ چلنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ اور جو تمہیں کہے
کہ مذہب تک رہو دین کی طرف نہ ہو، سمجھ لینا یہ بھی شیطانی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے نا۔ اب یہ سنیے حضرت امام ابو القاسم کشیری کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر بن لیث جو تھا نا، یہ خراسان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، عمر بن لیث، یہ اپنے چند وزیروں کے ساتھ نا ایک پہاڑی پر چڑھا، اونچا جہا پہاڑ سی وہ اتنے کھڑا ہویا۔ پھر کیا ہوا، کہنے لگا جی اس بندے نے نا دیکھا اپنے میدان کے اندر فوج جہاں پر اس کی موجود تھی، خیمے لگے ہوئے تھے، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، اور سواریاں، اسلحے کی فراوانی، تلواریں، نیزے، بھالے۔ تو یہ اپنی فوج دیکھ رہا تھا جو اس کے ایک اشارے پر کسی بھی جگہ پر حملہ کر دے، کہیں بھی جا کر وہ جناب وہ فتح کر لے علاقے کو۔ تو اس کی فوج تھی، یہ بڑا حیران ہوا، متعجب ہوا، اتنی فوج اللہ نے مجھے دی، آج 4 بندے کسی تے ملازم ہو جانا آکڑتے ہو دی بھی نکل ہوندی۔ لیکن یہ عمر بن لیث اس کی کچھ تار کہیں اور جڑی ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ سوچا نا یہ مر گیا، حضرت ابو القاسم کہتے ہیں جب یہ مرا نا تو اس کو خواب کے اندر دیکھا تو فقیلا لہو سے کہا گیا ما فعل اللہ بکا، کیا اللہ نے کیا تیرے ساتھ؟ فقال غفر علی، کہنے لگا اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کیوں کر دیے؟ سوال ہوا اس سے، اب وہ بتا رہا ہے، کہتا ہے اس لیے میرے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کہنے لگا میں ایک پہاڑ کے اوپر کھڑا تھا، میں اپنے جنود کو، لشکر کو دیکھ رہا تھا اور مجھے تعجب ہوا، فَآجَبْتَنِي، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں ایک اللہ بندہ، ایڈی میری فوج، کتنی میری فوج ہے، میں جدھر کو آرڈر کر دوں یا ادھر کو چل پڑے۔ کہنے لگا میں اس پر تعجب کرتا تھا کہ یہ اتنی زیادہ میری فوج ہے۔ کہتا اس وقت کیا ہوا، فَتَمَنَّيْتُ، کہنے لگا میرے دل میں صرف ایک تمنا پیدا ہو گئی۔ یہ مسئلہ سمجھیں ذرا، میرے دل میں کیا پیدا ہو گئی جی؟ ایک خواہش میرے دل میں، ایک تمنا پیدا ہو گئی۔ کیا؟ کہنے لگا تمنا یہ آئی کاش کہ میں رسول پاک کے زمانے میں ہوتا، کاش رسول پاک کے زمانے میں ہوتا۔ اور حضور فرماتی احد میں جانا ہے، میدان احد میں جنگ کے لیے، تو میں اپنا سارا لشکر لے کر رسول اللہ کے ساتھ چلا جاتا۔ حضور فرماتے بدر کو جانا ہے تو میں اپنا سارا لشکر لے کر بدر میں چلا جاتا۔ حضور فرماتے فلاں جنگ میں جانا ہے، میں سارا لشکر لے کر ادھر کو چلا جاتا، میں اپنے لشکر کے ساتھ رسول اللہ کے دین کی مدد کرتا۔ جب اتنا سوچا، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کی مدد کے ارادے نے اللہ رب العزت کو اتنا راضی کیا کہ رب نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیا۔ دین میں مدد کرنے کا ارادہ، اجے ارادہ کیا صرف، کیونکہ جس نے سوال کیا تھا، جس نے خواب میں دیکھا، اس نے کہا فقیلا بمازا، وہ کہنا کہ تیری کیویں بخشش ہو گئی، کیونکہ اس کے کام بڑے ڈاٹے تھے، بڑا کوئی سخت مزاج قسم کا بادشاہ تھا۔ تو میں نے کہا میاں وہ سخت مزاج ہو تو بندے سے کئی گناہ ہو سکتے ہیں، کئی ایسے کام ہو سکتے ہیں جو اللہ رسول کو پسند نہ ہو۔ تو اس بندے کی اسے تعجب سے پوچھا تو کیسے بخشا گیا؟ اس نے کہا میں نے صرف ارادہ کیا تھا رسول پاک کے دین کی مدد کرنے کا، صرف ارادہ کیا۔ میں کہا جو ارادہ کرے رب انہیں بے حساب بخش دیتا ہے، تو جو میرے محبوب کے دین کے مددگار بن جائیں میرا رب ان پر اپنا کتنا کرم فرمائے گا۔ اب سمجھئے گا فرق مذہب اور دین کا، یہ فرق ہے بنیادی طور پر۔ عبادت کے طریقے سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا آپ کو۔ حکومت آج بھی کہتی ہے، ہمیں بھی کہتی ہے، لبیک والے نو سارے نو کہندی ساڈے کولوں پیسے لو، دفتر بھی بنانے، مسیتاں بناؤ، مدرسے بناؤ، سارا کچھ تانوں ملے گا، کوئی پرچہ بھی نہیں کٹے گا، ٹور بھی تہاڈی واہ واہ ہوئے گی، سینٹ وچ سیٹاں بھی دیاں گے، اسمبلی دے وچ نمائندگی بھی دیاں گے، لیکن دین کی بات نہ کرو۔ میں کہا کیوں بھائی دین کی بات کیوں نہ ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب رسول پاک کا دین آ جاتا ہے نا، پھر عورتوں کی عزتیں رب محفوظ فرما دیتا ہے۔ جب دین آ جاتا ہے نا پھر کرپشن نہیں ہو سکے گی۔ جب دین آ جائے گا پھر 2 نمبری رسول پاک کے اسلام کے ساتھ نہیں ہو سکے گی۔ جب دین آ جائے گا، اسی دین سے تو مسئلہ ہے۔ اب سنیے جب دین آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے جی، ہمارے علاقے میں تھانہ شاہ غریب کی حدود میں ایک گھر میں شادی تھی، اس کو کوئی مہمان آئے، ظاہر ہے بچے بچیاں دوست احباب رشتہ دار آتے ہیں، تو وہ ایک بچی جو ہے وہ گم ہو گئی، وہ ڈھونڈنے میں پتہ چلا 2 دن کے بعد اس کی لاش کھیتوں سے ملی۔ اچھا یہ واقعہ گزرے ہوئے ابھی 1 ہفتہ گزرا ہے، 3 ماہ کی بچی کی لاش ملی۔ ابھی اس واقعے کو بھی 4-5 دن گزرے ہوں گے کہ ابھی حال میں یہ 4 دن پہلے کا واقعہ، ایک 8 سال کے بچے کی لاش ملی۔ اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ ظلم کیا ہوا،
اور یہ پیدر پہ واقعات ہو کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ دین نہیں ہے تخت کے اوپر. کیونکہ جب رسول پاک کا دین آ جاتا ہے پھر فرق کیا ہوتا ہے وہ آپ کو مسئلہ بتانے لگا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. آپ کے دور خلافت میں نا ایک بی بی چلی یمن سے مدینے کی طرف پیدل. اس کے پاس ہیرے جواہرات کچھ سونا چاندی بھی تھا، وہ لے کے اکیلی چل رہی ہے، آ رہی ہے. رستے میں آبادیاں بھی ہیں، جنگل بھی ہیں، بیابان بھی ہیں. وہ سارے رستے طے کرتی کرتی جہاں رات ہوتی تھی وہاں پر کہیں ٹھہر جاتی اور صبح کو پھر اٹھ کے چل پڑتی. کئی دنوں کے بعد جب وہ مدینہ پاک پہنچی نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا. آپ کو خبر دی گئی کہ ایک اکیلی نوجوان بی بی جو ہے وہ یمن سے چلی ہے، مدینے پہنچ گئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نالین جوتے بھی نہیں پہنے، اٹھ کے دوڑ لگائی. کہنے لگے کدھر ہے وہ بی بی؟ کہا جی وہ فلاں مقام میں ٹھہری. حضرت عمر فاروق بھاگتے ہوئے وہاں پر گئے، جا کے دستک دی اور کہا بی بی میں عمر ہوں، تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. وہ بی بی کہنے لگی آپ امیر المومنین ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا یہ بتاؤ بی بی آئی کہاں سے ہو؟ کہنے لگی کہ میں یمن سے آئی ہوں. کہا کتنے دن لگے؟ کہا جی اتنے دن اتنی راتیں مجھے سفر میں گزری. کہا مجھے یہ بتا کیا کسی نے تیری طرف میلی آنکھ سے تو نہیں دیکھا؟ یہ ہم اس دین کی بات کرتے ہیں، جب دین آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بتا تو صحیح، کیا کسی نے میلی آنکھ سے تو نہیں دیکھا؟ وہ بی بی کہنے لگی نا میری طرف تو کسی نے دیکھنا تھا. کہا جدھر سے میں جاتی تھی مسلمان نوجوان اپنی نگاہیں جھکا لیا کرتے تھے. کہا جہاں مجھے رات ہوتی تھی تو مسلمان اپنے گھر کی خواتین کو میری خدمت میں بھیج دیتے تھے، میرے لیے رہنے کا انتظام کرتے، کھانے کا انتظام کرتے، اور کسی نے میلی آنکھ تو بڑی دور کی بات ہے، آنکھ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں مجھے. کسی نے میرے کہا تجھے چور ڈاکو نہیں ملے؟ کہا کوئی بھی نہیں، میرے پاس تو زیور بھی تھا، میں صحیح پہنچی ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تب نعرہ لگایا تھا اللہ اکبر، اور اتنی زور سے نعرہ لگایا کہ آپ جہاں کھڑے تھے دوسرے کنارے تک آواز پہنچی. صحابہ حیران ہوئے کیا ہوا؟ حضرت فاروق اعظم نے اتنی زور سے نعرہ لگایا، صحابہ بھاگے ہوا آئے، اور جب مجمع لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا بتائیے حضرت کیا ہوا؟ بڑی زور سے اور جوش میں آپ نے نعرہ لگایا، کہا آج میں نے رسول اللہ کا فرمان سچ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، آج میں نے حضور کا فرمان سچ ہوتے ہوئے دیکھا. جی ہوا کیا؟ کہنے لگے کہ میں نے ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، میں نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ عرب کے لوگ تو بڑے چور قسم کے ہیں، لٹیرے قسم کے ہیں، حضور یہ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے ہیں، حضور یہ تو اپنی ماؤں کو بازاروں منڈیوں میں بیچنے والے ہیں، حضور یہ تو لوٹ لینے والے ہیں، یا رسول اللہ ان پر کچھ اثر ہوگا؟ تو رسول پاک نے فرمایا تھا عمر یہی عرب کا معاشرہ ہوگا جہاں بیٹی کو زندہ گالا جاتا ہے، ماں کو منڈی میں بیچا جاتا ہے. عمر جب محمد عربی کا نظام آ جائے گا فرمایا یمن سے نوجوان عورت مدینے پہنچ جائے گی، کوئی اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ ہمارے بچے ہیں نا، ہماری آنے والی نسل ہے نا، چند سال پہلے قصور کے اندر 350 زیادتیوں کا ملزم ایک سیاسی جماعت کا ایم پی اے تھا جو ویڈیوز بنا کے ڈارک ویب کو بیچتا رہا. مجھے بتائیے اس کیس کا کیا ہوا؟ 350 زیادتیوں کے کیس. خدا کے بندوں کس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں؟ کیا ہم یہ آنے والی نسلوں کو معاشرہ دے کے چلے جائیں گے کہ کوئی گل نہیں، خیر ہے سیاسی معاملہ تھا دب گیا؟ میں نے کہا سیاسی نہیں، معاشرے کی موت کا معاملہ ہے، اس لیے کہ مذہب تو ہم نے رسول اللہ کا قبول کر لیا ہے، وہ بھی یاد ادھورا. ہم نے تو رسول پاک کے دین کو ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کیا. آج ہماری گلیاں سڑک کتنا ٹیکس دیتے ہیں جی ہم، ساڑھے جو ہر بندہ اپنی ادھی کمائی تو ٹیکس میں دے رہا ہے. ہماری گورنمنٹ تو کہتی ہے ٹیکس آتا نہیں ہے، تو پھر میاں جو میں اور آپ ماچس کی تیلی کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں وہ جاتا کدھر ہے؟ تم جو 20 روپے کا 30 کا لوڈ کرواتے اس پر بھی آدھا ٹیکس کٹ جاتا ہے، وہ جاتا کدھر ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جب محمد عربی کا دین آئے گا تو پھر کیسے اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور یہ اتنے تگڑے اسلام کے خلیفہ ہوئے کہ ان کو خلفائے راشدین کی صف میں شامل کیا جاتا ہے. آپ کا جب زمانہ خلافت آیا نا تو ایک نبی کریم علیہ السلام کے غلام 3 سال کی زکوٰۃ اپنی ہتھیلی پر لیے گھوم رہے تھے. کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ 3 سال ہو گیا، انہوں نے بندہ لبا ہی نہیں جڑا زکوٰۃ قبول کرے.
جس کے پاس جاتے ہیں زکات قبول کر لو، کہنا حضرت جی میں آپ زکات دینی، میں دینے والا ہوں، زکات لینے والا نہیں ہوں. اتنی فراوانی تھی مال کی. ایک بندہ ان کو ملا راستے میں سفر کرتے ہوئے، کھیتوں میں کام کر رہا تھا، میلے کچالے کپڑے پہنے ہوئے. جا کے اس کو سلام کیا اور کہنے لگے میاں بڑی دیر ہو گئی، 3 سال ہو گئے، 3 سال دی زکات جیب چپائی پھرنا کوئی لینا لبدا نہیں پیا، مہربانی کر، تو مینوں بندہ ماڑا لگنا ہے، تیری مہربانی ہے، تو ہے تے میں اے زکات میرے کولوں قبول کر لے. انہوں نے کہا حضرت جی ٹھہرو ذرا. انہیں بھی کیسے چت پایا 2 سال دی زکات انہیں بھی کٹ کے سامنے رکھ دی. انہوں نے کہا جی 2 سال ہو گئے مینوں بندہ نہیں لبدا پیا جنہوں میں زکات دیا. پھر یہ سارا مال بیت المال میں جمع ہوا. مسلمانوں کے لیے جو سرحدات پر پہرا دینے والے تھے ان کے لیے اسلحہ خریدا گیا، سواریاں خریدی گئیں اور ان کو سہولتیں دی گئیں. شہروں کے دروازے بنائے گئے، قلعے تعمیر کیے گئے، پھر مکانات بنائے گئے. نوجوانوں کی شادیوں کے اخراجات حکومت نے کیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں. اور پھر جب سارے راستے بن گئے، پھر مکان بن گئے، کوئی بے گھر نہ رہا، کوئی بھوکا نہ رہا. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کابینہ بیٹھی، کہا بتا بیت المال کی کیا صورتحال ہے. کہا حضرت جی ابھی بھی مال اتنا ہے کہ بیت المال بھرا ہوا ہے، غلہ باہر پڑا ہے. آپ نے فرمایا اٹھا بوریاں اور پہاڑوں پہ بکھیر دو. حضرت محمد مصطفیٰ کی امت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے، تو اس کو دانہ چگنے کے لیے مشقت بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ رسول پاک کا نظام ہے، یہ وہ دین ہے، یہ وہ دین ہے جو رسول کریم علیہ السلام میرے اور آپ کے لیے لے کے آئے. یہ وہ دین ہے جس میں کامیابی کے راز مضمر ہیں. یہ وہ دین ہے جو میری اور آپ کی آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے. یہ وہ دین ہے جو ہمارے مقدروں کو سنوارنے والا ہے اور ہمیں صراط مستقیم دکھانے والا ہے. اب ایک سمپل سی بات جڑی میں آجے تک واضح کر کے نہیں آکی، اس پر غور کریں ذرا. نماز ہم نے پڑھ لی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں جی، کوئی رفع نہیں کردہ، کوئی کردہ پیا کرے پیا سانو کی ہے، کردہ پیا تے کرے پیا سانو اے دنال کوئی مسئلہ، کوئی ملاد نہیں مناندہ نام رہے سانو اے دنال کوئی مسئلہ. ہاں جیڑا کرنا آلے ہیں تو کوئی فتوہ لائے گا انہوں اسی سوال پوچھنا بھی جاننے ہیں تو جواب دینا بھی جاننے ہیں. سمپل سی بات ہے نا. یہاں ہم عیسائیوں کو بھی برداشت کرتے ہیں نا. اسلام کہتا ہے اگر کوئی عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس کے حقوق ہیں جو اسلام نے اس کو دیے ہیں. اگر وہ جزیہ دیتا ہے، مسلمانوں کی حکومت قبول کرتا ہے، اس کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اتنا سونا ہمارا دین ہے جی. لیکن اگر کوئی کسی اور طرح کسی اور مذہب میں نماز کسی اور طرح پڑھتا ہے، روزہ کسی اور طرح رکھتا ہے، حج کسی اور طرح کرتا ہے، اس سے ہمیں کوئی مسئلہ کرتا ہے تو پھر کرتا رہے. لیکن اگر فتویٰ لگائے گا اہل سنت پر تو پھر باقی باتیں جو ہے وہ بات کی ہیں. یہی مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. مذہب مسئلہ نہیں ہے، نظام مسئلہ ہے. اور وہ نظام وہی ہے جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے اپنی جان قربان فرمائی، وہ دین وہی ہے. اور ہمارا نعرہ کیا ہے تحریک لبیک کا؟ آیا آیا بولو، آیا 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 آیا. اب سنیے ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اس پہ غور کیجئے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. ایک بندہ نا بادشاہ تھا کسی ریاست کا، اس کی ریاست بہت بڑی نہیں تھی لیکن بہرحال بادشاہ تھا. اس نے نا اسلام قبول کر لیا. اب بادشاہت سے وہ مسلمان ہوا تو مسلمانوں کے انداز و اطوار تو فقیرانہ تھے، درویشانہ انداز تھے صحابہ کے. اور ایک ایک چادر کے اندر انہوں نے کئی سال گزار دینے ہیں جی. 1-2 چادریں لباس ہیں اسی میں ساری عمر گزار دی ہے جی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت 100 دینار کا 100 سونے کے سکے کا ان کا ایک سوٹ آتا تھا جو ایک بار پہنتے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا تھا. لیکن جب اسلام قبول کیا اور اس کے بعد غزوہ احد میں گئے تو ایک ہی انہوں نے تہمت باندھا ہوا تھا، کمر پیٹھ ان کی ننگی تھی، تلوار پکڑی ہے، حضور کے ساتھ جا رہے ہیں. رسول پاک نے یہ منظر دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو اتنے قیمتی سوٹ پہنتا تھا آج اسلام نے اس کی دوسری چادر بھی اتار لی. پھر جب آپ شہید ہو گئے حضرت مصعب بن عمیر اور آپ کا لاشا حضور کے سامنے لایا گیا تو شہید کو چونکہ اسی کپڑوں کے اندر کفن دیا جاتا ہے تو وہ تہمت کھول کے آپ کے جسم طیب پر بچھایا گیا نا. سر اگر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سر کو کپڑے سے ڈھانپو اور پیروں کے اوپر گھاس رکھ دو. اور جب یہ کر دیا گیا تو امام الانبیاء نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. رسول پاک نے فرمایا اے اللہ یہ تیرے نبی سے محبت کیا کرتا تھا، اس نے نہ دنیا دیکھی نہ مال دیکھا، تیرے نبی
علی کے دین کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب قیامت والے دن اسے یہ انعام عطا فرمانا, جب یہ تیری بارگاہ میں آ جائے تو اسے دیکھ کے مسکرانا, یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے. یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. پھر حضرت فاروق اعظم 2 چادریں بھی لے لیں تو حساب ہوتا ہے, سوال ہوتا ہے, حضرت جی باقی غازیوں کو 1 چادر ملی ہے تو آڈے کل 2 کتھوں آئیاں. سوال ہوتا ہے. آج ان سے کبھی پوچھا ہے میاں کونسلر تے تو اجے کل بنے ہیں تے گڈی تو نویں خرید بھی لئی ہے, کیا تیری سرکاری تنخواہ اتنی ہے, ذاتی کاروبار سے کمایا ہوا پیسہ ہے؟ کوئی جواب نہیں. یہ آج کے ایم پی اے جو کل تک تو شاید لوگوں کی لوٹی ہوئی دولت پر ان کو مان تھا, آج سیاست میں عوام کے ٹیکس کے اوپر اپنی گاڑیاں, کوٹھیاں, بنگلے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. کبھی پوچھے کہاں سے آیا یہ مال تمہارے پاس؟ لیکن جب رسول پاک کا دین آتا ہے تو پھر حساب ایسے ہوتا ہے. یہ جو بادشاہ تھا نا, اس نے اسلام قبول کیا, اکڑ تو تھی نا کہ میں تو ریاست کا بادشاہ ہوں, میرا تو پروٹوکول ہی وکھرا ہوگا مسلمانوں میں. یہ بیت اللہ شریف میں طواف کر رہا تھا, ایک حبشی غلام جو مسلمان تھا وہ طواف کر رہا تھا, اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اس نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا جو پیچھے کو لٹک رہا تھا, گھسڑتا ہوا زمین پہ جا رہا ہے, تو اس کا نا پیر آ گیا, حبشی غلام کا نا اس جبے کے اوپر پیر آ گیا. تو وہ جو مائنڈ سیٹ تو بادشاہ والا تھا, وہ جب اس نے دیکھا نا میرے جبے پہ پیر آ گیا تو اس نے پلٹ کے نا زوردار تمانچہ اس غلام کے چہرے پہ مار دیا, تمانچہ مارا. اب یہ غلام جو تھا یہ بھاگا بھاگا حضرت عمر فاروق کے پاس آ گیا, کہا حضور میرے ساتھ جاتی ہو گئی, مجھے تھپڑ مارا گیا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا لاؤ اس کو جس نے تھپڑ مارا. پکڑ کے گئے کرندے, جا کے وہ جو سپاہی تھے گئے, جا کے انہوں نے پکڑ کے پیش کر دیا عدالت میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے وہ یہ توقع کر رہا تھا چونکہ میں بڑی ریاست کا بادشاہ ہوں تو میرے حق میں فیصلہ ہوگا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا بندے خدا, یہ دین ہے مصطفیٰ کا, یہاں بادشاہیاں نہیں دیکھی جاتی, یہاں بڑے بڑے تاج نہیں دیکھے جاتے, یہاں عدل کیا جاتا ہے, انصاف کیا جاتا ہے. یا تو اس غلام کو راضی کر لے بھی یہ تجھے معاف کر دے اللہ کے لیے, پھر تیرے لیے چھوٹ ہے, اور اگر یہ معاف نہ کرے پھر کل میں فیصلہ سنا دوں گا. تاریخ پہ تاریخ نہیں ملتی تھی اس زمانے میں, جب دین آتا ہے پھر تاریخ پہ تاریخ نہیں ملتی جناب, پھر فیصلے کیے جاتے جی. پھر جناب شراب کو شہد نہیں ثابت ہونے دیا جاتا, بات سمجھ رہے ہیں آپ, شراب کو شہد نہیں بنایا جاتا. پھر ملک کا صدر یہ نہیں کہتا مولویوں کو چاہیے کہ سود حلال کرنے کا کوئی طریقہ نکالیں. جو مر گیا ملعون, آپ کو پتہ ہے نا صدر ممنون جس کا نام تھا, پاکستان کا صدر رہا, تو دیکھو نا جب ایسے مردود مرتے ہیں تو 5 بندے بھی جنازہ پڑھن جوگے نہیں لبے. پورے ملک کا صدر رہا, 5 بندے جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے جی, اور ادھر ایک ویل چیئر پہ جو کونسلر بھی نہیں تھا, 2.25 کروڑ بندہ جمع ہو گیا. تیرا نام رہے, سارے بولو بے شمار تاجدار ختم نبوت, 2.25 کروڑ بندہ جمع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ دین کا نقصان کرنے والا تھا اور یہ دین کا پہرا دینے والا تھا. بس اتنا سا فرق ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا لاؤ اس کو, آ بھئی کل اگر تو کل تک اس کو راضی نہ کر سکا تو تجھ پر میں حد جاری کروں گا, اور اگر یہ راضی نہ ہوا تو پھر تیری خیر کوئی نہیں. بہتر یہ ہے کہ اس کو چاہے لالچ دے چاہے ویسے منت کر, اس کو منا لے. لو جی خدا کا کرنا یہ ہوا, وہ بندہ نہیں منیا جی, وہ غلام نہیں مانا. اس نے کہا نہیں مجھے تھپڑ مارا ہے, کیوں مارا ہے, اب اس کا بدلہ دینا پڑے گا. اگلے دن وہ جب اس نے دیکھا نا کہ معاملہ یہ ہو گیا, یہ تو ایت منیا کوئی نہیں تھے, حضرت عمر فاروق نے تو میرے تے حد لا دینی. تو پھر اس بندے نے کیا کیا جی, وہ اس نے راتوں رات اپنا جلی بستر اٹھایا تو وہ دوڑ گیا, وہ بھاگ گیا. اسے سمجھ آ گئی کہ جو محمد عربی کا دین ہے, یہاں پر بڑے جبے کبے محل دیکھ کے فیصلے نہیں کیے جاتے, یہاں پر رسول پاک کا انصاف جیسے ہوتا ہے اسی کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. بس رولا صرف اتنا ہی ہے. کیا خیال ہے آپ کا نواز شریف کا مسئلہ ہمارا مذہب ہے, انہوں نے کیڑا کدی مسیطے جانا ہوں. عمران خان کا مسئلہ کوئی ہماری نمازیں ہیں نہیں, بتائیے ان کا مسئلہ ہے کیا. ٹرمپ ہمارے اوپر اتنا روپیہ کیوں لگا رہا ہے, ایران سے اتنا مال کیوں آ رہا ہے, یہ فرانس اتنے پیسے ہمیں امداد کے طور پر ہماری حکومتوں کو کیوں دے رہا ہے, انہوں نے ساڑھے نال ساکھ کیڑا ہے, یہ ساڑھے نال لڑائی کیڑی ہے. اور میاں اس نظام کی لڑائی ہے جس کو نظام محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. جب حضور کا نظام آ جائے گا پھر یہ سارے مسئلے حل ہونے. اس لیے مہربانی کریں, پہلی بات یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ سیاست اور دین کوئی الگ چیزیں ہیں.
اگر کوئی بندہ یہ کہنا چاہتا ہے، میں بڑی واضح طور پر اور بڑی سادگی کے ساتھ آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، مہربانی کرو ہمیں پھر بتاؤ، اگر دین میں سیاست نہیں ہے، یہ دین ہمارا ادھورا کہہ دو، تو پھر جو مرضی دین اختیار کرو جا کے، ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمارے اسلام کی دین کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں محمد عربی کے دین کی ضرورت ضرور ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ اسلام کو ہمارے کلمے کی کوئی احتیاج نہیں ہے، اسلام کو ہمارے ماننے کی کوئی احتیاج نہیں ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے۔ اگر جس نے ماننا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے، رب کہتا ہے، پھر پورا پورا منو، ادھا ادھورا نہ مان۔ یا تو کہہ دے بھی اسلام میں سیاست ہے ہی نہیں، یا پھر مان اگر اسلام میں سیاست ہے تو وہ یہ ہمارے علاقے کی، ہمارے ملک کی سیاست جیسی سیاست ہے نہیں ہے، وہ سیاست اور ہے، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کی ہوتی ہے۔ ابن اساکر کی ایک روایت ہے، بخدا دل کانپ جاتا ہے جب یہ کسی کہنے والے نے کہا، عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، تے جے فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ عدل ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن اساکر کی روایت ہے، تاریخ الخلفاء کے اندر بھی موجود ہے، آپ کے وصال کے 11 سال کے بعد آپ کو خواب میں دیکھا گیا۔ کتنے سال کے بعد؟ 11 سال کے بعد آپ کو خواب میں دیکھا گیا۔ وہ جنہوں نے خواب میں دیکھا انہوں نے کیفیت کیا دیکھی؟ اینج جی میں ہن مینوں زور لایا نا متھے تے پسینہ آیا، تو ایسے کر کے نا وہ پسینہ اپنے ماتھے سے صاف کر رہے تھے حضرت عمر فاروق، انگوٹھے کی مدد سے ایسے یا ایسے صاف کر رہے ہیں اپنے ماتھے سے پسینہ۔ سوال کیا گیا، حضرت جی کی بنیا؟ ما فعل اللہ بکا، کی ہویا تواڈے نال؟ ہیں جی فوت ہوئے ہو، بعد کی حساب ہویا؟ حضرت عمر فاروق نے پوچھا، یہ بتاؤ مجھے گئے ہوئے دنیا سے کتنا عرصہ ہو؟ کہا جی 11 سال ہو گئے۔ فرمایا عمر اج حساب دے کے فارغ ہویا۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، تے جے فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ اگر اب ہم کہیں کہ نہ مولانا نماز کی بات کرو، ووٹ کی بات نہ کرو، مولانا روزے کی بات کرو، سیاست کی بات نہ کرو، الیکشن کی بات نہ کرو، سیاست کو جدا رکھو، دین کو جدا رکھو، مذہب کو جدا رکھو، تو میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، پھر مجھے بتاؤ نا تم نے اسلام کو کتنا مانا ہے اور کیا مانا ہے؟ یا تو کہہ دو، بتا دو کہ ہمیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جو خون ادھر اپنا بہایا تھا اس خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حضرت علی اصغر شہزادہ گلستان رسالت کے حلق میں جو تیر لگا تھا نا، وہ جو خون کا فوارہ چھوٹا تھا، یا تو کہہ دو اس خون کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، یا تو کہہ دو وہ جو حضرت علی اکبر کی گردن میں نیزہ مارا گیا تھا نا، اور آپ جو شہید ہو کر کے گرے تھے زمین کے اوپر، اور حضرت امام علی مقام نے آپ کا لاشا اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ کے یزیدیوں کے لیے پھر بھی آپ نے دعا کہی تھی، اے اللہ ان ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ یا تو بتا دو حضرت علی اکبر کا یا حضرت عباس کے کٹتے ہوئے بازوؤں کو، آپ کہہ دو ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اور یار باقی باتوں چھوڑو، مجھے یہ بتا دو رسول پاک علیہ السلام نے جتنی جنگوں میں حضور علیہ السلام نے شرکت فرمائی ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، تو پھر جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم تمہیں کہیں کہ رسول پاک کے دین کی طرف آؤ۔ لیکن اگر دین ماننا ہے تو پھر پورا مانو، ادھورا نہ مانو۔ جو مولوی یہ کہتا ہے اسلام میں سیاست نہیں ہے، وہ بندہ اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے۔ میں ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، صرف ایک حدیث۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا جو بنی اسرائیل کے نبی تھے نا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، میں ان کے سارے نبی جو آئے وہ سارے سیاستدان نبی تھے۔ اور بولو ذرا سبحان اللہ، یہ بولنے کا نہیں، سیاستدان نبی تھے۔ ہم شرابیوں کو سیاست کا قلمدان ضرور دیتے ہیں، کبھی محلے کی مسجد کے امام کو بھی آپ کا دل کیا کہ چیئرمین دیکھیں ہم اس جیسا؟ گندی گالیاں دینے والے کو ہم چیئرمین ضرور بناتے ہیں جی، کونسلر ضرور بناتے ہیں، ایم پی اے ضرور بناتے ہیں۔ کسی اسپیسیفک بندے کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ مطلب کوئی بندہ آکھے بھی ہو رہا ہے ساڑھے کسی چیئرمین نے گل کر دیتی، ایک جنرل بات آپ کے سامنے ذکر، ہم ان کو ضرور بنانا چاہتے ہیں اور بناتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں۔ کبھی ہم نے 24 گھنٹے رب کا قرآن پڑھنے والے کو نہ کونسلر دیکھنا چاہا نہ چیئرمین دیکھنا چاہا، پھر ہم کہتے ہیں جی ہماری آنے والی نسل بڑی بگڑ گئی ہے۔ مجھے یہاں حضرت شیخ سعدی کی ایک بات یاد آ گئی، گلستان شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا اپنے باپ کو کھانستا رہتا تھا، بیمار تھا، انہیں موڈے تے چکیا جا کے دور نہ اپنے گاؤں سے باہر ایک درخت لگا تھا، اس کے نیچے پھینک آیا۔
फेंक के आने लगा ना तो अब्बा बोला बूढ़ा, कहने लगा पुत्रा तेरी मेहरबानी है। वो हैरान हुआ, कहने लगा ये मैं फेंक के जा रहा हूँ इसको घर से दूर और ये मेरी मेहरबानी कह रहा है। उसने कहा पुत्र खैर है अब्बा मेरी मेहरबानी किवें? उन्हें क्या इस वास्ते तेरी मेहरबानी है, अभी मैं अपने अब्बे नूं धुप्पे सुट के गया सा, तेरी मेहरबानी छावें सुट के चलना है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया तो मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, फिर अगला नंबर। इसलिए मेहरबानी करें, जो समझते हैं हमने आने वाली नस्लों का मुकद्दर संवारना है, वो सियासत वो इख्तियार करें जो रसूल पाक ने मस्जिद नबी के सेन में बैठकर फरमाई है। हमें वो सियासत चाहिए जो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का तुर्रा इम्तियाज थी, और वो सियासत चाहिए जो हजरत उस्मान गनी ने फरमाई, वो सियासत चाहिए जो हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते थे। और वो सियासत क्या है? वो सियासत ये है, मर जाओ पर रसूल पाक के दीन पर आंच कबूल न करना, कभी काफिर की सरबराही को कबूल न करना। आज असी सारा कुछ यूरोप का खाने पे हैं, तुहानू पता है इस गल का, सारा कुछ यूरोप का। तुसी कहोगे मौलवी जी असी तो आप कमा के लियाने, मैं कहा मुझे ये बता वो जो तू कमा के ला रहा है वो आंदा कितों पे है? तेरे ते अपनी मझां का दुध भी जड़ा घर खालस पींदा से वो भी उन्होंने कह दिता कि ये गैर सेहत बख्श होता है। सेहत बख्श कौन सा है? वो जो बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां डब्बों में पैक करके भेजती हैं वो ज्यादा सेहत बख्श है। मैंने कहा तुझे तो सिखा दिया गया ये जी, जहरीला नमक तुझे बेचा जाता है और जो बेहतरीन दुनिया का नमक है उसको बाहर बेचा जाता है, दौलत हासिल की जाती है। मैंने कहा अभी भी तुम्हें समझ नहीं आती कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम की ज़रूरत है कि नहीं है? इसलिए मेहरबानी करें, इस्लाम को पूरा पूरा इख्तियार करें। कितना इख्तियार करें जी? हाँ, हमने सौदा कैसे खरीदना ये भी हमें दीन बताता है, ये भी दीन है। हाँ, दुकान में जाना कैसे है ये भी दीन बताता है, कोई शायद बेचनी कैसे है ये भी दीन बताता है, तो नक किंज पूजना है खुदा की कसम ये भी दीन बताता है। तुम्हारी आंख में कुछ पड़ जाए वो निकालना कैसे है ये भी दीन बताता है। तुमने गली में चलना कैसे है, दीन इस्लाम इतना कामिल है चलने का तरीका भी बताता है। तुमने बैठना कैसे है ये भी हमें दीन बताता है। तुमने सोना कैसे है ये भी दीन बताता है। यार जूता कैसे पहनना ये भी मोहम्मद अरबी का दीन बताता है हमें। मुंह कैसे धोना है ये भी दीन बताता है, हाथ कैसे धोने हैं ये भी दीन बताता है, नाक कैसे साफ करना है ये भी दीन बताता है। अब जिसकी नजर में हमारा दीन अधूरा है वो जिसको मर्जी वोट देता रहे, और जिसकी नजर में मोहम्मद अरबी का दीन कामिल था, कामिल है और कामिल रहेगा, उसे चाहिए कि रसूल पाक के गुलामों को वोट देकर अब आगे ले। ना बल्लों की, ना शेरों की, ना तीरों की जरूरत है, वतन को अब मोहम्मद के फकीरों की जरूरत है। तब्दीली दे मजे तुसां बड़े चख ले। हाँ जी, असी वो लोग हैं यकीन मनो 100 गंडे भी खाने 100 जुतियां भी खाने, बाद फिर एंड ते जाके नारे उदे ही मार दें, आवेगा तो आवेगा तो जावेगा तो जावेगा। और मैंने कहा झल्ले कभी रसूल पाक के दीन को तख्त पर लाने की बात तो करके देख। है तेरा एक नारा भी तेरे फरिश्ते जो किरामन कातिबीन है तेरे हक में सवाब के तौर पर तहरीर कर देंगे। कहाँ गलीजों का तू साथ देता है? देखा ना आपने, बड़े बड़े लोग जो है कत्ल करके भी बच रहे हैं जी, तो गरीब बेचारा माड़ा जहा कोई छोटा जहा काम को गलत हो जाए तो फड़ के अंदर जी। अब उसको छुड़ाने के लिए पहले तो उसका बाप जाके नाक रगड़े किसी के डेरे पर, हैं जी, पहले किसी चौधरी नूं राजी करे, ओदियां कौड़ियां मिठियां सवे सहन तो बाद ओदियां जनाब गल्लां सुने, गल्लां सुन के बर्दाश्त करे, और फिर जेड़ा काम आखे वो भी करे, ओदी गुलामी इख्तियार करे, फिर वो तेरे मुंडे नूं छुड़ान जाएगा जी। मैंने कहा ये निज़ाम है, इसके लिए पाकिस्तान तो नहीं ना बनाया था। ये 2 लाख हुजूर की उम्मत की बेटियों की जो जानें गई थी वो इस वजह से तो नहीं गई थी ना। इसलिए हमसे ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा तो इंडिया में रहते हैं मुसलमान। यहाँ पर हम 22 हैं, ये 25 करोड़ हैं, वहाँ पर 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं इंडिया के अंदर। तो क्या वहाँ पर फिर ये पाकिस्तान बनाने की हाजत ही क्या थी, ज़रूरत ही क्या थी, अगर मैंने और आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नाफिज नहीं करना। ये चोर तो इसलिए नहीं होने देंगे कि इन्हां दियां चोरियां फड़ियां जानियां, हाँ, इनकी वारदातें पकड़ी जाएंगी, तश तश बाम हो जाएंगी। लेकिन हम हुजूर के गुलामों को क्या हो गया है कि हमारी आंखों पर भी अभी तक पट्टी बंदी हुई है। रसूल पाक का दीन लुट गया, ख़त्म नबूवत पे हमला हो गया, इज्जत रसूल के कानून को छेड़ा गया, हुजूर की गुस्ताखा को यूरोप के हवाले कर दिया गया, मिल्लत की बेटी आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के सामने बेच दिया गया, हमारा कश्मीर भी चला गया और हमारे दामन में और कुछ बाकी ना रहा।
اور اب تو ہمارے ایئرپورٹ بھی گروی رکھ دیے گئے, موٹر وے بھی گروی رکھ دیے گئے, پتہ نہیں کوئی ایک شے بھی ملک کی باقی نہیں بچی. اب ہمیں تو ان قریب یوں ہی ڈر لگتا ہے کہ اگر آج بھی ہم کھڑے نہ ہوئے تو کسی وقت پھر انگریز کی 4 فوجوں نے آنا ہے, انہوں نے کہنا چھٹو جی پاکستان اب ختم ہو گیا ہے, اب یہ بھی فلانے ملک کا حصہ بن گیا. اس کے بعد پھر پچھتانا کیا ہوگا جب چڑیاں چگ جائیں کھیت. آج اپنے بچوں کی تربیت کرو, اپنی قوت پہچانو. ہمارے استاد اتنی بات کہا کرتے, وہ کہتے ہیں مسلمان نوجوان نہ صرف اے نہیں پتا کہ مسلمان ہونے دی طاقت کتنی ہوندی, پاور کتنی ہوتی ہے. اور اس کے لیے ایک مثال آپ دیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے گھوڑا تسی لو نا, اگر بچہ دیکھیں وہ طاقتور ہو کے چھوٹی سی رسی سے بھی وہ بچہ بھی پکڑ کے لے کے جا سکتا ہے. تسی مجھ تے سارے ویکھی نا, نکا جے بال بھی جناب ہوتی سنگلی پھڑے تھے تو مگر ٹر پے گی. حالانکہ وہ اس بچے کی غلامی کر نہیں سکتی بھی جتنا اس کا وجود ہے یا اس کے اندر جتنا زور ہے, پاور ہے, طاقت ہے. میں جب وہ چھوٹی عمر میں ہوتا ہے نا تو اس کو رسی باندھ دی جاتی ہے, بتھیرا وہ سیر پیر ماردہ کسی طرح چھوڑا لواں, لیکن جب نہیں نہ توڑ سکتا رسی کو یا چھوٹ نہیں سکتا, آزاد نہیں ہوتا, تو ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے میں جو مرضی کر لیں انہوں میں توڑا نہیں سکتا, میں نہیں توڑا سکتا. اور جب وہ ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے, ہون پاویں وہ بڑی بھینس بھی بن جائے یا گھوڑے کا بچہ ہے تو تگڑا مضبوط گھوڑا بھی بن جائے, تو دھاگے سے بھی باندھ دو گے تو وہ اس کے ذہن میں بات بیٹھی رہے گی, انہوں میں توڑا نہیں سکتا. بس وہی بات آج مسلمانوں کے دلوں میں بٹھا دی گئی. اگر ہم نے نظام کی بات کی تو ہمارے اوپر تو پرچہ ہو جائے گا, میرا چاچا ناراض ہو جائے گا, گورنمنٹ ناراض ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میں نے کہا پھر بتا, اگر تجھے ان لوگوں کی ناراضگی کی فکر ہے تو قبر میں امام الانبیاء کو کیا منہ دکھائے گا جا کر کے. وہ حضرت سید کفایت علی شاہ کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیوں پھانسی کا پھندا چوم کے گلے میں ڈالا تھا, اور فرمایا تھا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا, اور پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. اس لیے آج رسول پاک کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور ہماری دعوت بڑی سادہ سی ہے, حضور کا دین تخت پہ لاؤ. مولوی لے آن دی اساں گل نہیں کر دے, مولویوں میں بھی بڑے بڑے مولوی ہیں. ایک کا نام ہے نور الحق القادری, تینوں نام بڑے اچھے ہیں. نور بھی بڑا سونا نام ہے, الحق بھی بڑا سونا نام ہے, قادری بھی بڑا سونا ہے. لیکن وہ حضور کے گستاخوں کا حمایتی ہو تو مجھے بتاؤ نور کہاں رہا, حق کہاں رہا, قادری کہاں رہا جی. ایک کا نام ہے مولوی طاہر اشرفی, اس سے بھی بڑے بڑے عجوبے قسم کے مولوی موجود ہیں. دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. اس لیے مولوی کو تخت پر لانے کی بات ہم نہیں کرتے. میری ملت کا ایجوکیٹڈ نوجوان جو مولوی نہیں ہے لیکن کردار, اخلاق اور دین کا پختہ ہے, نظریہ کا پختہ ہے, تم آگے بڑھو, ہم تمہارے نعرے لگانے کے لیے تیار ہیں. کوئی ہمیں چاہ نہیں ہے. بابا جی یہ فرماتے ہوتے تھے کیا رہا تسی الیکشن لڑو نا, میں نے تو تہاڈی تو سیٹ بھی نکل جانی. بابا جی فرماندے میں الیکشن لڑن واسطے تے کام کیتا ہی کوئی نہیں ہے جی, لیکن وہ چاہتے تو لڑ سکتے تھے, اور لورو نہ دی سیٹ نکل بھی آندی. جب پہلا الیکشن تحریک لبیک نے لڑا تھا, لیکن نہیں لڑا. انہوں نے کہا لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ رسول پاک کے دین کا نام لے کر اپنی ذات کی سیاست چمکانے کے لیے. میں نے کہا ہم نے تو پھر تم رسول پاک کا دین تخت پہ لاؤ, اس کے بعد ہم پھر مسجد کے اندر بیٹھ کر وہی قال اللہ و قال رسول کا سبق امت کو پڑھائیں گے. اس لیے مہربانی کرو جی, مذہب اور سیاست کو ایک جگہ جمع کر دو تو سمجھ لو اسلام مکمل ہو جائے گا. علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ چنگیزیت ہے جس کے میں اور آپ شکار ہیں. اور جب ہماری سیاست میں رسول اللہ کا دین آ جائے گا پھر ہم سے جھوٹا وعدہ کوئی نہیں کر سکے گا, اور سیٹ جیتنے کے بعد پھر ہمارے ساتھ مظالم کوئی نہیں ڈھا سکے گا. پھر حساب ہوگا تو وقت کے حاکم 22 لاکھ مربع میل کے حاکم حضرت عمر فاروق سے بھی حساب ہوا تھا, تو پھر ہم بھی حکمرانوں کا گریبان پکڑ کے پوچھ سکیں گے بتاؤ تمہارے پاس یہ دولت کہاں سے آئی ہے. اور جی میں ایک پنڈ چوری ہوئی نا, انہاں کی کیتا پیرا جو لا دیتا, چوراں دا ڈر سی, پیرا لگے ہویا سی. تو جدوں چور آئے تے انہاں کہا بھی یہ تے کام خراب ہے, تے پیرا لگا ہویا. وہ کی کیتا انہاں, ایک بندے نے نہ پنڈ دے کنارے کتے جا کے کسے گھر لگ گئے, انہوں نے جا کے رولا پاتا او چور 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 چور. سارا پنڈ اتھے دوڑیا بھی چور تے پھڑیا گیا. سارا پنڈ ادھر گیا, مگروں دے ساتھی جڑا خالی پنڈ سے دی صفائی کر کے ہو گئے نہیں. وہ حال ساڈے نال ہوندا ہے. عمران خان آیا چور چور کہہ کے جو لٹ مارے نہ مچائیے تساں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جی. تے جنہاں نوں اسی کہنے ہیں جی انہاں نالوں چنگے تے او فلانے سن. میں کہ او فلانے بھی جا کے لندن بیٹھے نے جائیداداں خرید کے,
اس وطن اچ ملک اچ تو تے میں رہنا، اس لیے اس وطن کی آج قدر کر. اور وہ جو مسلمان بہنوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دیں، وہ جن کے سامنے ان کے پیٹوں سے بچے نکال کے ہوا میں اچھالے جاتے تھے، وہ جن کی گردنیں کاٹ کر سکھوں نے فٹ بال کھیلا تھا، اس بہن کی لٹتی اور کٹتی ہوئی عزتوں کی آج حفاظت کرنے کے لیے تیرے لیے ضروری ہے کہ اس وطن عزیز پاکستان میں محمد عربی کا نظام نافذ کر دے. یہ نہ پرواہ کر کے ہوگا کیا، کیسے ہوگا، قدم بڑھانا تیرا کام ہے. رب کی جانب سے فرشتوں کا نازل ہونا ضروری ہے. وہ میرا رب فرشتے ضرور، بابا جی فرماتے تھے بدر کا میدان لگانا ہمارا کام ہے، میرا رب مدد اور نصرت کے فرشتے آسمانوں سے خود نازل فرما دیں. اس لیے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں. ہمارا دین کامل ہے، کوئی ادھورا گال ہو گئی بڑی زیادہ اوکھی. ادھیاں بندیاں نو سمجھ آئی ہونی، جنہوں جنہوں سمجھ آئی بولو سبحان اللہ. ویکھیا نا میں کیا نا ادھیاں نو سمجھ آئی، ادھے بندے بولے ہو نا. چلو جنہوں جنہوں سمجھ آئی ہے وہ سارے بولو ہم والا سبحان اللہ. سمجھ والے بندے جنہوں نے سمجھ آئی پھر بولو حضرت سبحان اللہ. اس ساری تقریر کا نتیجہ ہے نا کڑے مولوی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر ووٹ مانگ کے گیا ہے. میں کہا یہ ہم نے ووٹ وہ مانگا ہے جو حضرت مولا علی نے حضرت امیر معاویہ سے حضرت ابوبکر کے لیے مانگا تھا. یہ وہ ہے، یہ قبضہ گروپ کی سیاست والا ووٹ نہیں ہے. اس لیے جب تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہو تو ان کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے. بعض بندے ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب جدھر دی ہوا ہوئے گی ووٹ تے پھر ادھر دینا ہے. میں کہا جی ہوا ویکھ کے ووٹ دینا ہی تے نیری چڈن والے شاپرنچ تے تیرے چ فرق کی رہ جانا. مزہ یہ ہے ہاں وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. نیری چڈن والے شاپر نہ بن، رسول پاک دا غلام بن جیڑا محمد بن قاسم کلا چل کے تے سندھ دی دھرتی تے آ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی بیٹی دے سر تے چادر دینا. ہاں او محمود غزنوی بن جنہیں 17 حملے سومنات دے مندر تے کیتے، 16 حملے اچھ ناکام ہویا لیکن خالی نہیں بیٹھیا، ہر وری تازہ ہو کے پھر حملہ کر دیندہ. آخر تے جا کے وہ لٹ دا تے جدوں انہیں جا کے توڑیا نا مندر تے مال سی تے ہندو آنکھیں انہیں کہ انہیں مالدار ہو جائے گا. انہیں چک کے مال سارا پرے سٹیا. انہیں کہا میں مال واسطے آندہ تے مار لی تے اور بڑیاں شہوہ سا. میں تے بت توڑن واسطے آیا تے محمد عربی دے دین دا علم لہنان واسطے آیا. اس واسطے مہربانی کرو تحریک لبیک آلیاں دے نال کھڑے ہو جاؤ. ساری زندگی ووٹ دیتے جے کدی کسے نو کدی کسے نو، گلیاں واسطے نالیاں واسطے سڑکاں واسطے دے واسطے اج بھی رلدے پے. اینو حکومت اینڈ تے آ گئی ہے نا ہن ویگے تو فنڈ جاری ہون لگ پے گلیاں دے بھی نالیاں دے بھی. ہن تواڈے کول رابطے بھی شروع ہو جان گے. آؤ جی ہم سچوئی صاحب آؤ ڈیرے تے کدی آئے نہیں کدی جناب مسئلہ ہے سان دسیو ویر نو یاد کریو. تے میں کہ جدوں رسول پاک دے دین تے حملہ آیا ادوں ویر کتھے سی. تواڈے کول کوئی ووٹ منگن آوے تو انہوں کم از کم اتنا سوال بحیثیت مسلمان ہونے دے ضرور کرے آجے یار جدو ختم نبوت تے عمل آیا سی ادو تو کی کردہ پیا سی. بس اینی گل جواب دے. جدو رسول پاک دی توہین ہوئی فرانس دے وچ خاکے بنے نبی پاک نو معاذ اللہ گندیاں گلاں کڈیاں گئیاں ادو تو کتھے کھڑا ہویا سی. دس حضور دے غلامہ دے نال سائیں یا انہاں اے پارلیمنٹیرینز دے نال رل کے سین پیا کردا سا بھی یہ ساڈا بھرا لگدا ہے سی اینو کچھ نہیں ہون دیاں گے مولویاں کولوں بچاواں گے. تو کیڑے پاسے کھڑا سا جواب لیں ضرور ایک دفعہ ضرور پوچھی. اے تازہ گل ہے ہن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نو معاذ اللہ جہنمی آکھیا گیا. پاکستان دے وچ بندے موجود نے گستاخ انہاں نو پھڑن والا کوئی بندہ نہیں. سندھ دا بندہ امر جلیل میں ذلیل آکھاں گا امر جلیل انہیں معاذ اللہ اللہ نو گندیاں گالاں کڈیاں. ساڈے ریاست چوپے اے جنہ جنہ ووٹ دیتے ہیں اے گالاں دا سارا انہاں کولوں پوچھیا جانا تو انہاں نو حاکم بنایا سی. دس او دے جرم دا شریک ہے تو. اور یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. یہ بات پوچھا جائے گا جس کو تم حاکم تسلیم کرو گے اس کے کاموں میں تم حصے دار گنے جاؤ گے قیامت کے دن. وہ کوئی اچھا کام کرے اس کے بھی حصے دار ہو، وہ کوئی برا کام کرے اس کے بھی حصے دار ہو. دسو جواب دین دا ہے حوصلہ. اس واسطے آج جنہ کو اعلان برات کرو اور رسول پاک دے دین دے دعوے داران دے نال اور دین دا نظام لیون والیاں دے نال آج کھڑے ہو جاؤ. انشاءاللہ ہونے والیاں نسلاں دا مقدر بھی سمر جائے گا. کرو گے انشاءاللہ. ووٹ کنوں دیو گے؟ بڑے مٹھے بولے ہو. کنوں دیو گے؟ لبیک والے ووٹ دیو گے؟ وردیاں گولیاں چو سا لبیک دے نعرے مارن جاننا دے کہ میں اگلے دیڑے ساڑھے ناروال دا غازی عبدالوحید شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دے ابا جی نو ملیا نا جوان پتر سی جی تے کلا کماؤ پتر سی باپ بڑھا ہو گیا. تے میں چک دیاں ادو جدو انہاں دا لاشا آیا نہیں سی اجے آنا سی
تو انہوں دنوں میرے کو ذمہ داری سی ناروال دی، تو میں گیا، میں جا کے نا انہوں دے گھر، تو میں 2-3 گھنٹے میں انہوں دے گھر داخل نہیں ہو سکیا. مینوں ڈر آوے میں جاواں میں پھر پلٹ آواں، میں جاواں پھر پلٹ آواں. میرے نال 1-2 اور حضرات بھی سن. میں پلٹ آواں، میں کہ یار اے بندہ ماڑا جا گھر ہے، نہ ہوے مینوں اے چاچے مامے پھڑ لینے نہ تو ساڈا منڈا مروا دیتا. لیکن بخدا میں پیچھوں پیر صاحب ایک آئے ساڈے نال، وہ لے کے 5-7-15 بندے اسی رلے. میں کہ ہن خیر ہے، ہن چلنے ہاں. جدو گیا نا تو میں انہوں دے والد صاحب نے جدو ملیا، میں کہ جناب کوئی گل نہیں، اللہ دی پھر رضا. تو انہیں پتہ کیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب بڑی مٹھی گل کی تھی جی. میں کہا جی میں ڈر گیا. میں جی خیر ہوئے کی ہویا؟ کہنے لگے ہو یاری کوئی پتر گیا نا 3 تے دوسرا بھی منگے میں تے سارا ٹبر قربان کر دے. ٹھیک ہے جی. او حوصلے اج ضرورت ہے سانو رسول پاک دے دین واسطے. جنہوں نے پتر دیتے کم از کم انہوں نال حوصلہ افزائی دین واسطے سن نال بھی نہ کھڑے ہو سکتے. دین تے سارا کچھ منگے بندے نو قربان کرنا چاہیے. تے جے ایک ووٹ دین دی خاطر دے دیو گے تو کی ہو جانا. اس لیے پورے دل دے نال رسول پاک دے دین دی کپاں میں پورے حلقے دے وچ کلا ہی ووٹ ہوے. اے دیکھنا رسول پاک دیکھ رہے ہیں. تو میں کہ جے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور بسم اللہ دی پرچی کسی دے نامہ اعمال وچ رکھ دین گے تے او دا نیکیاں دا پلہ بھرا ہو جائے گا. تو من دس جے تیرا ووٹ حضور نے رکھ دیتا تو پھر پلہ کیویں بھرا ہو جائے گا، پھر کنا بھرا ہوئے گا. اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر بابا جی فرمان سن اکھاں بند ہون دی دیر پترو لگ پتہ جائے گا جیتا کون اور ہارا کون. اے دنیا تو میرے گلاں تے پردے پا سکنا، میں تیریاں گلاں تے پردے پا سکنا، تو میرے تے الزام لا سکنا، میں تیرے تے لا سکنا. یہ تو قیامت والے دن پتہ لگے گا نا جدو ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. تے اج جڑے کہندے نے مولوی تو سیاست کر رہے ہیں دین کے نام پر، ادو جدو انہوں نے ہاتھ بانے ادو ٹرنا چاہنا ہے نا سونے دے قافلے نال، تے پھر فرشتیاں پھڑ کے پرا سٹنا ہے. جا دفاؤ. ادو تے رسول پاک دا دین تینوں سیاست لگتا سی، اج حضور دے مگر ٹرنا چاہنا ہے. تیرا راستہ اور ہے، رسول پاک کے غلاموں کا راستہ اور قافلہ اور ہے. بس اس لیے آج حضور کے علم وہ ایمان بالغیب اور کیا چیز ہے، ایج تے شاہ بغیر ویکھیا تسلیم کر لیا، جدو مان لیا تو پھر مان لیا. اب قیامت تک کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں کو نجات دے سکتا ہے، کامیاب کر سکتا ہے، سوائے نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے کوئی دنیا کا نظام مسلمانوں کو کامیاب کر سکتا، ہاں چاہے دنیا کے منی تڑنی جمہوریت ہو یا کچھ بھی ہو، ہمیں جب بھی کامیاب کرے گا رسول پاک کا نظام ہی کامیاب کرے گا. دیر سے آئیں یا وقت سے آئیں اس نظام کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. تو ہن لاؤ گے لبیک دا نعرہ انشاءاللہ. ساڈا انتخابی نشان کی ہے جی؟ کیڑی والا؟ کنڈے والی. یہ بھی ہے کر دینا کنڈے والی. ایک ہوندی ہے چپو جا لگا ہوندا اینڈ تے، او نہیں. اور پنجے والی او نہیں، اے وے کنڈے والی. اینج ہوک جڑی بنی ہوندی ساڈی انتخابی نشان اے وے ہوک والی کرین. ذہن چ رہے گا انشاءاللہ. جی میں الیکشن تے کھلو جاں مینوں دیو گے ووٹ؟ جے تہاڈے امام صاحب جے کھلو جان تے پھر بولو دیو گے ووٹ؟ یار جو دینا جو دین دے نا تے پھر کی ویکھنا بھی کون کھلوتا ہے. کہتے حضرت نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اگر کسی کو امیر بناتے وہ حبشی بھی ہوتا تو ہم اس کے ہاتھ چوما کرتے. سمجھ آئی جائے؟ تو جس کو امیر بنا دیا جائے، جنہوں پھر اگے لا دیتا بس ٹھیک ہے. جب حضور کا غلام ہے پھر کالا کیا تو گورا کیا تو لمبا کیا تو گٹھا کیا. بھائی جو حضور کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. تو اس واسطے محنت بھی کرو، اپنے نوجوانوں بھی سکھاؤ. بچوں کامیابی صرف رسول اللہ کی ذات کے ساتھ وابستگی میں ہے. حضور کی محبت اپنے دل میں پیدا کر. جدو تسی بچے نو محبت رسول سکھا دو گے تو آڈا ادب آٹومیٹکلی وہ دل چاہ جائے گا. تو بچے نو دنیا داری سکھا دو گے پھر انہیں 4 پیسے آن دی دے رہے انہیں پیو نو کیک مار کے پروں سٹنا. اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ سانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے تے پورا مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے. ادھا ادھورا نہیں، پورا مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ